हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। ये शेर है जी मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी मशहूर व मारूफ गज़ल का। इस गज़ल के कुछ अशार जो हैं वो PMS के पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो मैंने ये सोचा है कि हम क्यों ना ये पूरी जो गज़ल है इसकी हम तशरीह जो है वो अपने साथियों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले शेर से। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। ताख़ीर देर को कहते हैं, बाइस वजह को कहते हैं, अनागीर कहते हैं लगाम को, लगाम डालने को, लगाम पकड़ने वाले को। अनागीर हो गया लगाम पकड़ने वाला। तो गालिब कह रहे हैं अपने महबूब से, ज़िक्र कर रहे हैं कि ये जो आप मुलाकात को पहुँचे हैं, बड़ी ताख़ीर से पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह थी। आपके देर से मुझ तक पहुँचने की कोई ना कोई वजह थी, और गालिब ये गुमान कर रहे हैं कि ये वजह जो है वो कोई रकीब है उन दोनों के दरमियान में, कि आप तो आ रहे थे मुझसे मिलने, लेकिन आपकी लगाम किसी ने पकड़ ली, यानी आपको किसी ने रोक लिया। जैसे वो जानता था कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वो ये चाहता था कि आप मुझ तक ना पहुँचे या मुझ तक देर से पहुँचे। तो यहाँ पर जो गालिब हैं वो एक बदगुमानी का शिकार है अपने महबूब से। कह रहे हैं कि मुझ तक बहुत देर से पहुँचे हैं आप, और चूँकि मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, तो जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में तरह तरह के ख़यालात जो हैं वो गर्दिश करना शुरू कर देते हैं। तो गालिब जो हैं वो इस नतीजे तक पहुँचे हैं अपने महबूब के मामले में, कहते हैं कि आप तो मुझसे मिलने आना चाहते थे, आपको बड़ी उजलत थी मुझसे मिलने की, मगर हुआ क्या कि किसी ने आपको रोक लिया और आपको मुझसे मुलाकात करना भूल गया, तो आप इसलिए जो है वो मुझ तक देर से पहुँचे हैं। अगले शेर में कह रहे हैं कि तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शायबा खूबिए तकदीर भी था। बेजा का मतलब है फजूल में, और तबाही का मतलब आप सबको पता ही है कि बर्बाद हो जाने को कहते हैं, गिला शिकायत को कहते हैं। शायबा का मतलब है शक, कुछ मिलावट, कुछ एहतमाल। और खूबिए तकदीर का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो तो है कि तकदीर की खूबी है, तकदीर की तरफ से आपके लिए कुछ अच्छा होना है। लेकिन ये गालिब हैं, उर्दू के बादशाह हैं, तो उन्होंने खूबिए तकदीर को एक मस्बत रंग देने की बजाय यहाँ पर उसको अपने गिले के लिए इस्तेमाल किया है, कि उनको तकदीर से बेसिकली शिकायत है, तकदीर की वजह से जो है वो उनकी ज़िंदगी में जो तबाहाली है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस शेर में वो कह रहे हैं कि अपने महबूब से कह रहे हैं कि मैं तुमसे गिला तो करता हूँ कि तुम्हारी वजह से जो है वो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो वीरान है, तबाह हो चुकी है मेरी ज़िंदगी। लेकिन ये मेरा गिला तुमसे करना बिल्कुल बेमानी है, बेजा है, फजूल है, इसकी कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि जो असल बात है वो ये है कि ये बर्बादी मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, मेरी तकदीर में लिखी हुई थी, और तकदीर के आगे हर इंसान बेबस हो जाता है। तो बेशक मैं गुस्से में आकर तुमसे गिला करता हूँ अपनी तबाही का, तुम्हें जिम्मेदार ठहराता हूँ अपनी तबाही का, मगर असल में ऐसा नहीं है। असल में मेरी किस्मत ही ऐसी थी, मेरी तकदीर में ही लिखा हुआ था कि मुझे बर्बाद होना था। फिर अगला शेर है, कहते हैं कि तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूँ, कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। इसमें कुछ एक दो लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल हैं, जो कि अब हमारी आम उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये लफ्ज़ जिन लफ्ज़ों के साथ एसोसिएट थे वो अब मतरूक हो चुके हैं। तो क्या फितराक का मतलब है कि ये ना शिकार बंद होता है, जब रस्सी की मानिंद होते हैं, चमड़े की रस्सियाँ होती हैं ये,
تو جب شکاری اپنا شکار کرنے کے بعد اس کو گھوڑے کے آگے اپنے شکار کو ان رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے، جس کو کہ فتراک کہتے ہیں. اور نخچیر جو ہے وہ شکار کو کہتے ہیں، جو جنگلی جانور جس کا شکار کیا جاتا تھا اس کو نخچیر کہتے ہیں. تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ فتراک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے فتراک میں، تیرے عشق کے چنگل میں کبھی میں نخچیر، یعنی غالب نخچیر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جنگلی جانور، تمہارا شکار تمہارے فتراک میں کبھی بندھا ہوا تھا. یعنی یہ تو اس کا ہم نے لفظی مطلب دیکھا ہے. تو وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب تم مجھے بھول بھی گئے ہو. مطلب ایک وقت تھا کہ جب میں تمہارے عشق میں گرفتار تھا اور تم نے ہر طرف سے مجھے اپنے عشق کی بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں، تو اب تم مجھے بھول گئے ہو. تو میں تمہیں یاد کروا دوں، پتہ بتلا دوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میں تمہیں یاد کرواتا ہوں کہ میں وہی ہوں جو تمہارے فتراک میں ایک نخچیر کی طرح قید تھا، بند تھا، تمہارے قبضے میں تھا، اور آج تم مجھے بھول بھی گئے ہو. پھر کہتے ہیں کہ قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں بار یہ زنجیر بھی تھا. قید کا مطلب اب جانتے ہیں کہ کسی کے چنگل میں ہونا. وحشی سے مراد ایک جنگلی جانور یا جنگلی کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وحشی غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں وحشی ہوں. وہی زلف کی یاد، زلف جو ہے وہ پتہ بالوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ بالوں کو نہیں، بالوں کا جو ایک لٹ جو ہوتی ہے یا بالوں کی جو چھلے ہوتے ہیں بالوں کے، ان کو زلف کہتے ہیں. اور یہ اردو شاعری میں اس زلف کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ جو عشق کرنے والے لوگ ہیں وہ محبوب کی زلف سے بھی بہت عشق کرتے ہیں. تو آگے یہ ہے رنج کا مطلب غم ہے، گراں باری زنجیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زنجیر کا وزنی ہونا ہے، زنجیر کے بھاری پن کا جو غم ہے وہ بھی ضرور مجھے اس قید میں تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں جب تمہاری قید میں تھا، تمہارے عشق کی قید میں تھا، تو مجھے تمہاری وہ زلف یاد تھی جس سے مجھے عشق ہوا تھا. اب زلف بھی کیونکہ لچھے دار ہوتی ہے، اس کے بھی چھلے ہوتے ہیں، اور جو زنجیر ہوتی ہے وہ بھی کچھ اس چھلوں کی مانند نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرف محبوب کی جو زلفیں ہیں، ان کا حسن ہے، ان کی جو یاد ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو یاد کر کے ایک لطف حاصل کر رہے ہیں. تو دوسری طرف ان کے پاؤں میں جو زنجیر بندھی ہوئی ہے جو کہ بہت وزنی ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ ہے، دوسری طرف وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے عشق میں جب سے میں مبتلا ہوا ہوں، تمہارا حسن ایک طرف مجھے بہت حسین نظارے دکھاتا ہے، تو دوسری طرف میرے پاؤں میں بندھی بیڑیاں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں. بجلی ایک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بات کرتے کہ میں لبے تشنائے تقریر بھی تھا. بجلی کی کوند کہتے ہیں بہت تیزی سے، اچانک سے ایک چمکدار بجلی کا آپ کی آنکھوں کے آگے ہونا. تو ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ آپ کی آنکھوں میں ایک دم سے تیز روشنی پڑتی ہے تو ایک دم کے لیے آپ کی آنکھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو وہ اس بجلی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کو انہوں نے تشبیہ اپنے محبوب سے دی ہے. تو لبے آپ کو پتہ ہونٹوں کو کہتے ہیں. تشنہ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کے لیے، گفتگو کے لیے پیاس تھی مجھے. تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں بات کرنے والا تھا، میں بات کر رہا تھا، مجھے بات کی پیاس تھی، لیکن جب میری آنکھوں کے آگے میرا محبوب ایک دم سے آ گیا، بجلی کی طرح آ گیا، میری آنکھیں چندھیا گئی ہیں اس کی وجہ سے، تو میرے منہ میں کوئی الفاظ ہی نہیں آئے. میں بالکل ہی گونگا ہو گیا ہوں، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا. تو یہ غالب کا اپنے محبوب کو ایک طرح کا خراج عقیدت ہے، اس سے محبت کا اظہار ہے کہ میرا محبوب ایسی تیز روشنی کی مانند میرے سامنے آتا ہے کہ مجھے، جو کہ میں گفتگو کا کرنے کا ماہر انسان، مجھے لفظ بھول جاتے ہیں، مجھے بات کرنا بھول جاتی ہے، مجھ سے بات ہی نہیں ہو پاتی. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، خیر ہوئی.
گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ حسن کی علامت ہیں، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کو ایک حسن کی علامت کے طور پر ہی غالب نے بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو یوسف کہوں، ان سے یہ کہوں کہ آپ کا حسن تو یوسف جیسا ہے، اور وہ آگے سے کچھ نہ کہے تو خیر ہوئی، یعنی میں بچ گیا، میری بچت ہو گئی۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ گر بگڑ بیٹھے، یعنی اگر ان کو اس بات پر بھی غصہ آ گیا کہ مجھے یوسف کہا ہے، کیونکہ میرا حسن یعنی جو محبوب ہے اس کے مطابق تو وہ تو اس دنیا کے حسن سے بھی اس کا حسن جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ معیار کا حسن ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو یوسف کہا اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تو یہ میں بچ گیا ہوں، کیونکہ اگر ان کو اس بات پر بھی غصہ آ جاتا تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ لائق مطلب قابل، تعزیر سزا کے، کہ مجھے اس بات پر بھی سزا مل سکتی تھی اپنے محبوب سے۔ تو یہ بڑا ایک ظریف سا انداز ہے مرزا غالب کا کہ انہوں نے اپنے محبوب کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، اپنے محبوب کی ادا کو جانتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ میرا محبوب کسی بھی بات پر غصہ کھا سکتا ہے، کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کروں اور انتہا کی تعریف کروں تو اس بات پر بھی میرے محبوب کو غصہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک ظریفانہ سا انداز ہے مرزا غالب کا، جو کہ انہی کو زیب دیتا ہے اور انہی کے حصے میں آیا ہے۔ چلتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا۔ غیر سے یہاں پہ مراد ہے رقیب، اور کلیجہ ٹھنڈا کا مطلب ہے کہ سکون مل جانا، نالا فریاد کرنا، شکایت کرنا، ولے لیکن طالب تاثیر کہ اس کو اپنے محبوب سے اس کے بدلے میں کچھ چاہیے بھی تھا، کچھ اثر لینا چاہتا تھا وہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری طرح ایک میرا کوئی رقیب بھی تھا جو کہ میرے محبوب کی محبت میں گرفتار تھا، تو وہ فریاد کرتا تھا جس طرح سے میں اپنے محبوب کے لیے تڑپتا تھا، وہ بھی میرے محبوب کو تڑپ تڑپ کر دکھاتا تھا، فریاد کرتا تھا، اسے شکایتیں کرتا تھا، اس کی منتیں، اس کے ترلے کرتا تھا۔ بلے لیکن میرا تو عشق اپنے محبوب سے روحانی ہے، مجھے تو اپنے محبوب سے اس محبت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن جو میرا رقیب ہے وہ اپنے اس تڑپ، اپنے اس نالے کے بدلے میں میرے محبوب سے مادی طور پر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاعر اس کو ہوس کا مطلب بھی دے سکتے ہیں، شاعر اسے کچھ مادی فائدہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے رقیب کے مقابلے میں ساتھ اپنا عشق پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس سب محبت کے بدلے میں بے لوث محبت ہے میری، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن جو میرا رقیب ہے وہ لازمی طور پر میرے محبوب سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ محبوب اپنی محبت کو ہی اعلیٰ پایا کی سچی محبت گردانتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی ان کے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے یا ان سے شکایت کرتا ہے کسی بھی طرح کی، تو وہ اس کو سچا اور حق کا نہیں مانتے، اس کو محض دکھاوا گردانتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ پیشہ میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق کرنے کا کام ہے، پیشہ سے مراد یہاں پر عشق ہے، کہ عشق کا جو کام ہے، جس طرح سے فرہاد نے عشق میں گرفتار ہو کے دودھ کی نہر نکالی تھی اپنی محبوبہ کے لیے، اسی طرح سے جو عشق کا پیشہ ہے نا، ہم مصیبت زدہ جو لوگ ہیں، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ تو ہمارے پیشے میں وہ ہمارا میر تھا، ہمارا سردار تھا، ہمارا لیڈر تھا، جو نوجوان تھا، جس نے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی جوانی میں جان دے دی، لیکن ہم اس کو اپنا سردار مانتے ہیں اس پیشے میں۔ تو اب اس پیشے میں کوئی خامی یا اس پیشے میں کوئی کمی نہ تلاشیے، کیونکہ جو اس پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں
وہ پھر اپنے مقصد کو، اپنے محبوب کو، اپنی جدوجہد کو مکمل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، جس طرح سے کہ فرہاد نے کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تھے مرنے کو کھڑے، پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوخ کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ یہ بڑی خوبصورت اس شعر میں غالب بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے محبوب کے لیے جان دینے کو تیار تھے، ہم تو اس کے عشق میں اپنے آپ کو مکمل سونپ دینے کے لیے تیار تھے، اپنی جان دے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میرا محبوب میرے پاس ہی نہیں آیا، اس نے میری طرف ایک نظر بھر کے مجھے دیکھا نہیں۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میرا جو محبوب ہے، جو اس کی شوخی ہے، جو اس کی ادائیں ہیں، اب وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ مجھ جیسے عاشق کو اپنی طرف مائل کر سکتی۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا ترکش میں کوئی تیر بھی تھا، تو یہ اصل میں انہوں نے اپنے محبوب کی نظر کے جو تیر ہیں ان سے مراد لی ہے کہ میں تو بس اب اپنے محبوب کی ادائیں دیکھ کے اپنے محبوب پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب میرے محبوب نے مجھے کوئی ادا دکھائی ہی نہیں ہے۔ کیا اس کے پاس مجھے دکھانے کے لیے کوئی ادا نہیں بچی تھی، کوئی شوخی نہیں بچی تھی کہ جس کے اوپر میں مر مٹتا؟ تو یہ اس طرح سے غالب جو ہیں وہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو یہ تو ہمارے کندھوں کے اوپر کرامہ کاتبین ہیں جو کہ ہمارا اچھا برا لکھتے رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کے بارے میں غالب اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فرشتے لکھتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ملے گی، پکڑے جاتے ہیں، یعنی ہمارا جرم فرشتے لکھتے ہیں اور ہم پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ناانصافی ہے کہ کیا آدمی کوئی ہمارا، یعنی ہمارے حق میں کوئی بولنے والا دم تحریر جس وقت لکھ رہے تھے فرشتے ہمارا عمل جس کے اوپر ہماری پکڑ ہونی ہے، اس وقت کوئی ایسا آدمی بھی موجود تھا گواہی کے طور پر جو ہمارے حق میں بولے گا، جو پوری بات بتائے گا؟ تو یہ ایک بڑا ہلکا پھلکا سا گلہ ہے اپنے رب سے، کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے لکھنے پہ، فرشتوں کے آپ تک ہماری خبر پہنچانے پہ ہم کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یہ تو گواہی آپ ہمارے کسی آدمی سے مانگے نا، جس کو ہمارا بھی پتہ ہے اور جس کو ان حالات کا بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ عمل کس وجہ سے کیا، کیا وجہ تھی کہ مجھے یہ عمل کرنا پڑا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سے بڑا ظریفانہ گلہ ہے غالب کا۔ پھر مقطع آتا ہے جس غزل کا، کہتے ہیں کہ ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہاں پر غالب اپنی عاجزی کے عروج پر ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اردو کا ایک نام تو ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنی عاجزی بھی دکھا رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو غالب، جو اردو جانتا ہے، جو اردو کے ساتھ، اردو کے لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا ماہر ہے۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں، یعنی مجھ سے پہلے ایک زمانہ گزرا تھا جس میں لوگ میر کو جانتے تھے اور اس میر کو لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو پریز کیا ہے اردو کے حوالے سے، ساتھ ہی انہوں نے میر کو بھی خراج عقیدت پیش کیا کہ میر بھی اردو میں کوئی کم نام نہیں ہے، ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو جی یہ تھی ہماری آج کی شاعری۔